अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। तो जी दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अपना लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो जी स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेसन। तो जी दोस्तों हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं और आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो सूरतुल फातिहा आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 है। आज मैं कोशिश करूँगा कि आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 को मुकम्मल कर सकूँ तजवीद के साथ। सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 को आयत मखसूसा को तजवीद के लिहाज से बयान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तिलावत कुरान पाक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जी दोस्तों ये थी तिलावत कुरान पाक चंद आयात की, सूरतुल फातिहा की चंद आयात की। तो अब बिना वक्त ज़ाया किए हम अपना जो है वो सबक शुरू करते हैं, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लेसन हमारा जो हमारा सबक शुरू हो रहा है वो है आयत नंबर 3 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और आयत नंबर 4 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये दो आयात हैं जिनको आज हम तजवीद के अंदाज में तजवीद के लिहाज से बयान करेंगे, बताएंगे कि हरूफ कहाँ कहाँ से अदा होते हैं, किस तरह से अदा होते हैं, उनको किस तरह से अदा करना चाहिए और हम मिस्टेक्स क्या करते हैं उसको अच्छी तरह से। और वीडियो को बीच में से स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा तब आपको समझ आएगी। तो जी अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ है हमज़ा। इय्याका पहला जो लफ्ज़ है वो है इय्याका, उसका जो पहला हर्फ है वो है हमज़ा। हमज़ा के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि हमज़ा जो है वो हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाता है। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क ये है कि अलिफ जो है वो झटके के साथ नहीं पढ़ा जाता, अलिफ नरम अंदाज में पढ़ा जाता है, नरमी से पढ़ा जाता है, और हमज़ा सख्ती से झटके के साथ पढ़ा जाता है। जैसे हमने कायदे में पढ़ा था ना, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। ये जो आ ई ऊ वाली आवाज़ है ये हमज़ा की है। हमने इसको आ नहीं कर देना, आ ई ऊ लंबा नहीं करना, हमने इसको झटके के साथ पढ़ना है, बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। तो ये है हमज़ा की आवाज़, हमज़ा ज़ेर ई। इससे आगे है जी या है। या जो है वो या का जो मखरिज है वो है ज़बान का बीच जब ऊपर के तालु से लगता है। मखरिज का क्या मतलब होता है? मखरिज का मतलब होता है निकलने की जगह, यानी जहाँ से हुरूफ अदा हो रहे हैं, जहाँ से हुरूफ निकल रहे हैं उसको मखरिज बोला जाता है। और या का जो मखरिज है वो ज़बान का बीच जब ऊपर के तालु से लगे, जब आप हुरूफ को अदा करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हरफ
کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبان کے بیچ یعنی زبان کے درمیان والا جو حصہ ہے، جیم، شین، یا، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کے تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ جب ان تینوں حروف کو آپ ادا کریں گے تو پھر زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے، زبان کا جو بیچ ہے، وہ اوپر کے تالو سے لگے گا، تب یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، یا کے اوپر شد آ رہی ہے۔ شد کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے تو پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور اسی حرف کو، جس کے اوپر شد ہو، اسی حرف کو دوبارہ پھر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے جس کے اوپر شد آ جائے۔ اج، یہ ایک مرتبہ پڑھا گیا، حمزہ کو یا کے ساتھ ملایا، یا یہ دوسری مرتبہ پڑھا گیا۔ یا کی 2 مرتبہ آواز آئی، یہی شد کا Subscribe to مطلب my ہے، channel یعنی and ہم نے also press this bell شد icon. کی وجہ سے یا کو 2 مرتبہ پڑھا۔ آگے کاف ہے، یہ جو ہے یہ قوے کے ساتھ جب زبان کا اینڈ والا حصہ لگتا ہے، قوا کس کو بولا جاتا ہے؟ قوا جو ہے یہ ہمارے تالو کے درمیان جب اوپر کا جو تھوڑا سا حصہ جو نیچے کو لٹکا ہوتا ہے اس کو قوا بولا جاتا ہے، اور جب زبان کا اینڈ والا حصہ جب اوپر کے تالو سے اس کے ساتھ لگتا ہے قوے کے ساتھ، تب کاف ادا ہوتا ہے اور قاف ادا ہوتا ہے، اور قاف جو موٹا قاف ہے 2 نقطوں والا، اور اس کے مخرج سے بالکل تھوڑا سا نیچے اگر آ جائیں آپ تو وہاں سے یہ باریک کاف ادا ہوتا ہے۔ ایاکا، یہ جو کاف ہے یہ باریک کاف ہے، یہ موٹا کاف نہیں ہے۔ موٹا کاف جو ہے وہ 2 نقطوں والا ہے، جس کو ہم کینچی والا کاف بھی کہتے ہیں، اس کو جب آپ ادا کریں گے اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے، لیکن یہ جو کاف ہے یہ باریک ہے۔ ایاکا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے نون ہے، آگے جو حرف ہے، آگے جو ورڈ ہے وہ ہے نعبدو۔ نعبدو کا جو آگے شروع میں جو نون ہے، آگے عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، اور عین کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ جزم کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پیچھے والے اگر آپ نے لیسن سنے ہیں، پہلا اور دوسرا لیسن اگر آپ نے سنا ہے یا آپ نے قاعدے والے لیسن سنے ہیں تو اس میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے آپ کو ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ میں دوبارہ سے پھر بتا رہا ہوں کہ جزم جو ہے جس حرف کے اوپر جزم آ جائے پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور اس حرف کو جس کے اوپر جزم ہو اس کو سکون کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، اس کی دوبارہ سے آواز نہیں نکالی جاتی ہے۔ شد میں اس کی دوبارہ آواز نکالی جاتی ہے، اور جزم میں اس کی دوبارہ سے آواز نہیں نکالی جاتی، اس کو سکون کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے نا، نون عین زبر نا، آگے با ہے اور دال ہے، ان دونوں حروف کے اوپر پیش آ رہی ہے، ضمہ آ رہا ہے، اور یہ دونوں حروف مقلقلہ میں سے ہیں۔ با کے اوپر بھی قلقلہ ہوتا ہے، دال کے اوپر بھی قلقلہ ہوتا ہے، تو ان دونوں حروف کو ہم قلقلے کے ساتھ ادا کریں گے۔ بعض اوقات قلقلہ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے شو ہوتا ہے، بعض اوقات Hey there. واضح طرح سے Subscribe شو to my نہیں channel ہوتا، واضح and طرح also سے press this bell ادا icon. نہیں ہوتا کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، لیکن بعض اوقات جب قلقلہ کیا جاتا ہے تو سننے والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں حروف با حروف شفوی میں سے ہے۔ دال جو ہے با کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، حروف شفوی میں سے ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے۔ زبان کا جب دونوں ہونٹوں کا جب اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ جب آپس میں اندرونی حصہ آپس میں ملتا ہے تب با ادا ہوتا ہے۔ اس کے آگے دال جو ہے تو دال تا، جس طرح پیچھے جیم شین یا کا مخرج ایک تھا، اسی طرح دال کا تو دال تا، ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کی زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے، سب سے آگے والا جو حصہ ہے، جو وہ سامنے کے جو دانت ہیں، سامنے کے جو دانت ہیں ان کی جڑوں سے جب زبان لگے گی، زبان کا آگے والا حصہ سامنے کے دانتوں کے اوپر جڑوں سے جب لگے گی تب دال ادا ہوگی۔ تو دال تا، ان تینوں حروف کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے۔ زبان کا سامنے والا حصہ، سامنے کے جو دانت ہیں ان کی جڑوں سے جب لگے گی
تب تو دال تا ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ایاک نعبد. ٹھیک ہے. آگے واو ہے، واو جو ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے. ایاک یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم نے پیچھے شروع والا لفظ پڑھا تھا ایاک نعبد، یہ وہی ایاک ہے، اس کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. آگے نون ہے، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، یعنی جب اس کو ادا کریں گے، صفیریہ کا مطلب ہوتا ہے صاد زا سین، ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہے، ان کی یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. ان کو جب آپ ادا کریں گے تو آپ سیٹی کی آواز نکلتی ہے، ان تینوں کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس Hey لیے ان there, کو حروف subscribe to صفیریہ my بولا channel جاتا ہے. and تو also سین کے press this اوپر bell شد icon. آ رہی ہے تو نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے اور سین کو سکون کی حالت میں پڑھیں گے. نون سین زبر نس، نون سین فتحہ نس. اس سے آگے تا آ رہی ہے، تا کا مخرج بھی ابھی آپ کو میں نے بتایا، تو دال تا، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کا سامنے والا حصہ اوپر کے سامنے والے جو دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے گی تو وہاں سے تا ادا ہوگی، اور تا نرمی سے ادا ہوتی ہے. آگے عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے. عین سے آگے یا آ رہی ہے، یا جو ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں یا ایک تو بات یہ جب ساکن ہو اس سے پیچھے زیر ہو جس طرح یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ حروف مدہ میں سے ہے، یعنی یہ یائے مدہ بنتی ہے اور اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. جب یا ساکن ہو اس سے پیچھے زیر آ رہی ہو تو یہ یائے مدہ کہلاتی ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ نستعی. Hey آگے there, نون ہے، نون کے subscribe اوپر to my پیش ہے channel and also نستعین. press this bell icon. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نون کے اوپر پیش آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو سرکل آگے آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہم ساکن، جب اس سرکل کی وجہ سے ہم یہاں پہ آیت کو کمپلیٹ کریں گے، جب آیت کو ہم مکمل کریں گے تو جو آخری حرف ہوگا اس کو ہم سائلنٹ پڑھیں گے، اس کو ہم سکون کی حالت میں پڑھیں گے. سکون کی حالت میں کیسے پڑھیں گے؟ اس پیش کو ہٹا کر، نون کے اوپر جو پیش ہے، جو ضمہ ہے، اس کو ہٹا کر اس کے اوپر جزم کو لگا دیں گے تو وہ سکون کی حالت میں پڑھی جائے گی. جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین دیکھو یا بھی ساکن، اس سے آگے نون بھی ساکن ہو گئی. آیت نمبر 5 جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 5 کے شروع میں اہدنا الصراط المستقیم، شروع میں اہدی شروع میں حمزہ ہے. حمزہ کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن آگے ہا ہے. یہ ہا دیکھ لیں، یہ جو دو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے اس کو ہم باریک انداز میں ادا نہیں کریں گے. جس طرح شروع میں آپ دیکھیں الحمد کی جو ہا ہے اس کو ہم نے حلق سے ادا کیا، حلق سے تو یہ بھی ہا ادا ہوگی، لیکن اس کو ہم نے کس طرح سے ادا کیا؟ باریک انداز میں، جس طرح ٹھنڈا سانس لیا جاتا ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے ادا کیا. لیکن یہاں پہ اس کو ہم موٹے انداز میں ادا کریں گے. یہ ان دونوں ہا میں اور ہا میں فرق ہے، ان دونوں ہا میں یہ فرق ہے کہ جو دوسری ہا ہے، جو الحمد والی ہا ہے، اس کو ہم ٹھنڈے طریقے سے، ٹھنڈے سانس والی جس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں باریکی سے ادا کریں گے، اور یہ جو ہا ہے اس کو موٹے انداز سے ادا کریں گے. دوسری بات، ہا کے اوپر جزم آ رہی ہے تو جزم کی وجہ سے ہا کو ہم ساکن پڑھیں گے، پیچھے والے حرف کو ہا کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے، حمزہ حاضر. اس سے آگے دال ہے، دال کے نیچے زیر آ رہی ہے لیکن دال حروف مقلقلہ میں سے ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو بار بار یہ ہے یقین دہانی کرا رہا ہوں، بار بار آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے
کہ یہ کون سے حروف ہیں، ان کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، یہ کن حروف میں شمار کیا جاتا ہے، ان کی جو صفات ہے وہ کیا ہیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، تاکہ آپ کے ذہن میں گھر کر جائے، بیٹھ جائے اچھی طریقے سے، تاکہ آپ ایزیلی قرآن پاک کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو یہ جو دال ہے یہ حروف مقلقلہ میں سے ہے، دی۔ آگے نون ہے، ٹھیک ہے، نون کے اوپر زبر آ رہی ہے، لیکن نون سے آگے صاد بھی ہے، صاد کے نیچے زیر بھی آ رہی ہے، لیکن صاد کے نیچے زیر بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر شد بھی ہے۔ اور شد کے مطلب کا آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو صاد ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، جس طرح اوپر آپ کو میں نے سین کے بارے میں بتایا تھا کہ سین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کے ساتھ دو اور حروف بتائے تھے، زا اور صاد، یعنی ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی والی آواز نکالی جاتی ہے۔ اور صاد کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ صاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے سائیڈ والے دونوں سائیڈ یا ایک سائیڈ، جب داڑوں جو سائیڈ کی جو داڑیں ہیں ان کی جب جڑوں سے لگے گی، اوپر کی جڑوں سے لگے گی، تب صاد ادا ہوگا، اور صاد کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے، اس کو باریکی سے ادا نہیں کیا جاتا۔ صاد، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، صاد کے اوپر شد آ رہی ہے تو ہم نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں جو الف آ رہا ہے وہ سکپ ہو جائے گا۔ نون صاد زبر نص، نون صاد زیر نس، نون صاد پیش نس، یہاں پہ نون کے اوپر زبر آ رہی ہے تو نون کو صاد کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے، اور صاد کے جو اپنا اعراب ہے یعنی صاد کے نیچے جو زیر ہے ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ نص، نون صاد زبر نص، صاد زیر سی، نصی، اہدنا الصی، ٹھیک ہے، اہدنا الصی۔ آگے را ہے، را کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا، را کی 3 حالتیں بتائی تھیں۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط، بیچ میں الف آ رہا ہے تو الف بھی پڑھا جائے گا، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط۔ الف کے جو قواعد ہیں وہ میں نے اس کے لیے علیحدہ سے ایک لیسن بنایا ہے، آپ جائیں میرے چینل میں جائیں، علیحدہ سے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں، آپ کو علیحدہ سے ایک سبق ملے گا، علیحدہ سے ایک مکمل لیسن ملے گا، جو میں نے صرف الف کے اوپر جو ہے وہ مکمل بیان کیا ہے، تو وہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔ تو یہاں پہ را موٹی بھی ہوگی اور اس سے آگے الف بھی پڑھا جائے گا، اہدنا الصراط۔ آگے طا ہے، طا کا مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا، طا دال تا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا سامنے والا حصہ سامنے کے دانتوں کے جڑوں سے لگے تو طا ادا ہوتا ہے، لیکن طا کے آگے لام آ رہی ہے، الف بیچ میں سے سکپ ہو جائے گا، طا کے آگے لام آئے گی تو طا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام کے اوپر جزم آ رہی ہے اور لام کو سکون کی حالت میں پڑھیں گے۔ طا لام زبر طل، طا لام فتحہ طل، اہدنا الصراط طل۔ آگے میم ہے، میم کو آگے میم حروف شفویہ میں سے ہے، آگے سین ہے، سین جو ہے وہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سین کے ساتھ میم کو ملائیں گے، میم سین پیش مس، میم سین پیش مس، اہدنا الصراط المس۔ آگے تا ہے، تا کا مخرج میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ طا دال تا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس سے آگے قاف ہے، قاف کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، اس کو ایک تو اس کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، دوسرا اس کو موٹے انداز سے ادا کیا جاتا ہے، جب زبان کا آخری والا حصہ جب اوپر والے قوے سے لگے گا تب یہ موٹا قاف ادا ہوگا، اس کو موٹے انداز میں پڑھا جاتا ہے، مستقی۔ آگے یا ہے، یا ساکن، اس سے پیچھے زیر آ رہی ہے تو یہ حروف یائے مدہ والی شکل بن رہی ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی ہم کریں گے۔ اس سے آگے میم آ رہی ہے، میم کے اوپر زبر آ رہی ہے، میم حروف شفویہ میں سے ہے، اس کے اوپر زبر آ رہی ہے تو میم آگے آیت ختم ہو رہی ہے تو میم کے اوپر بھی ہم جزم پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، صاد بھی موٹا، را بھی موٹا، نصراط، اہدنا الصراط المستقیم۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ والا لیسن بہت پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔
تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.